असम का फ्रेंड्स, अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक साल पहले अरमान शाह का रिश्ता सलवा के लिए आया था, जिसके बारे में बेराम शाह ने घर में बात की थी और बताया था कि वो इनकार कर चुका है क्योंकि वो अभी सलवा की शादी नहीं करना चाहता था। इस दिन गुस्से में वो अरमान खान के सामने अरमान का नाम तो ले चुकी थी, मगर ये बात जानकर उसे हैरत हुई थी कि वो पागल शख्स सच में अरमान के बारे में मालूमात निकलवा रहा है। और जब अरमान खान को ये बात पता चली कि बेराम शाह इस रिश्ते से इनकार कर चुका था, तब से वो काफी पुरसुकून था और सलवा को अरमान खान का यही सुकून बुरी तरह से खुल रहा था। इसलिए वो बेराम शाह से अरमान से एक बार मिलने की बात कर चुकी थी। सलवा की इजाजत मांगने पर पहले तो बेराम शाह ने हैरत उसको देखा, मगर फिर कुछ सोच कर उसे इजाजत दे दिया और इस वक्त गांव से बाहर शहर के करीब मौजूद कैफे में अरमान के सामने बैठी हुई थी। प्याजी रंग की फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने, कंधों पर हम रंग दुपट्टा ओढ़े, होंठों पर लाइट पिंक लिप ग्लोस लगाए, ग्रे आंखों पर काजल की लकीर खींचे, ब्राउन बालों को फ्रेंच टूटिया में कैद किए, चंद लिट्टू को हल्के से कर्ल किए, चेहरे के तरफ में खुला छोड़ हुआ था। अपने जानलेवा ईमान डगमगा देने वाले हुस्न से बेनियाज चेहरे पर खोफत सजाए कैफे में नजर घुमाने में मसरूफ थे, जबकि सामने बैठा अरमान शाह सलवा शाह के कुछ बोलने के इंतजार में टिकटकी बांधे उसे नहारने में मसरूफ था। बेराम शाह इनकार कर चुका था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि दोबारा से रिश्ते की बात चल निकलेगी और आपसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल होगा। सलवा शाह के मसला चुप को देखकर अरमान शाह ने मुस्कुराते हुए बात का आगाज किया तो सलवा शाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो जो कब से अरमान खान के आने का इंतजार करती, अरमान शाह की बात पर खौफजदा नजर से उसको देखा, मगर अरमान के पीछे एक ग्लास डोर को धकेलते अपनी सैर अंगेज शख्सियत को लोगों को अपनी जानब मुतवज्जो करता और मगरूराना चाल चलता हुआ अरमान शाह सलवा शाह के जन्म ही आ रहा था। अरमान शाह की शादरंग आंखों में आग के शोले भड़कते हुए देखकर सलवा शाह के होंठों पर तनसे मुस्कुराहट रह गई, जबकि कैफे में बैठी लड़कियों को अरमान खान को घूरते देखकर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बेची। बस फिर किस्मत इसी का नाम है, जो हम सोचते भी नहीं है वही हो जाता है और फिर हमें उसे कबूल करना ही पड़ता है। टेबल की सतह पर अपनी कोनियां टकाते जानलेवा अंदाज में कहा तो अरमान शाह तो सलवा शाह के इस अंदाज पर कुर्बान होता हुआ टेक हटाकर आगे हुआ। उससे पहले कि वो कोई और जवाब देता कि अरमान खान कुर्सी को सलवा शाह के करीब करता हुआ वहां बैठ चुका था। किस्मत की बात हो रही है तो मेरी भी खुशकिस्मती है कि आप जैसे शख्स से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मेरी आमद आप लोगों को काफी नागवार गुजरी होगी, मगर किस्मत की सितम तरफियों की तरह मेरी आमद को दिल से कबूल करना आप लोगों की मजबूरी है, वरना अरमान खान के नाम से कौन नहीं वाकफ और अरमान खान को इनकार करने या उसके मुकाबले आने वालों के इंजाम से भी मुझे उम्मीद है कि आप ही बाहुबली वाकफ होंगे। टांग पर टांग रखे सर्द आग बरसाती आंखों से अरमान को देखते हुए स्पार्ट लहजे में कहा तो अरमान शाह ने सिर पटाकर अरमान खान को देखा और फिर सलवा शाह को देखा। सेकंड से पहले अपनी नजरें इससे हटाओ, अगर अब गलती से भी तुम्हारी नजर इस पर गई तो यकीन मानो यही जिंदा जमीन में काट दूंगा। अरमान को सलवा शाह के सामने देखते हुए दबे दबे लहजे में घुराकर कहा तो उसने हड़बड़ा कर पल में नजरों का जाविया बदला। अरमान सलवा शाह ने दांत पीसते हुए दबे दबे लहजे में सरजश की तो अरमान खान ने खाजाने में नजरों से सलवा को देखा। जाने अरमान, तुम यहीं बैठो, मैं जरा तुम्हारे उम्मीदवार की उम्मीद के साथ हड्डियां तोड़कर 5 मिनट में वापस आता हूँ, फिर तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी भी तो खिलानी है ना। सलवा शाह के जानम झुकते हुए सद लहजे में एक लफ्ज चुबाकर कहा तो सलवा शाह को अपने इर्द गिर्द हथेली की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। वो तो बस अरमान खान को जलस फील करवाना चाहती थी, उसे वही तकलीफ देना चाहती थी जो उसने महसूस की थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि यह सर फिरा हुआ छोटा हाथ इस तकलीफ के बदले दूसरे बंदे की हड्डियों का सुरमा बना देगा। अपने खुश पड़ते होंठों को तय करते हुए घबराई हुई नजर से अरमान खान को देखा, जब अरमान को बाजू से थामकर बाहर ले जाकर जा रहा था, जबकि वो बेचारा गर्दन मोड़कर रहम की अपील के लिए सलवा को देख भी नहीं सकता था। सलवा शाह तेज तेज कदमों के साथ चलती हुई बाहर आई तो नजर सामने अरमान खान की जीप और उसके आगे पीछे उसके गार्ड्स को उनकी गाड़ियों के आगे इसले से लेस देकर खुश्क पड़ते होंठों को तय करते हुए इर्द गिर्द अरमान खान की तलाश में निगाह दुराई। मैडम, सर इस तरफ के हैं। सलवा को सड़क की जानिब बढ़ता देखकर गार्ड ने आगे बढ़ते हुए नजर झुकाई, कैफे की दाएं जानब गली की तरफ इशारा किया तो सलमा ने सर हिलाकर पलट कर जैसे गली की तरफ बढ़ी। गली में दाखिल होते हुए अरमान शाह की दबी दबी चीखें सुनाई दी थी। सलवा शाह ने शर्मिंदगी से सख्ती से अपनी आंखें मीच कर खोली, चंद कदम आगे आए तो नजर सामने कुर्सी पर अपनी जानब पुश्त किए बैठे अरमान खान पर गई और सामने अरमान खान के गार्ड के हाथों दुर्गत बनते अरमान पर गई तो सलवा शाह ने शर्मिंदगी से नजरें चुराकर अरमान खान की पुश्त को घूरा। लीव हिम, एक सेकंड में इससे पीछे हटो तुम लोग। सलवा शाह के चलाकर कहने पर अरमान खान ने गर्दन तिरछी करके सलवा शाह के सुर पड़ते हुए चेहरे को देखा, हाथ के इशारे से अपने गार्ड्स को रुकने का इशारा किया।
اتنا ڈوز میرے خیال سے کافی ہوگا۔ اس بات کا بخوبی اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ چھوٹا خان ہے کون، اور دوبارہ کبھی میری عزت کی طرف نگاہ کرنے کی جرت میں نہ کرنا۔ نگاہ تو کیا، تم مجھے اس طرح جاتے کسی بھی رستے پر ملے تو یقین مانو وہی تمہاری قبر بنا دو گا۔ ارمان شاہ کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں کھڑا کر کہتے، جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم سلوا شاہ کی جانب بڑھائے، بنا سلوا شاہ پر ایک نگاہ بھی ڈالے۔ سلوا کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے تیز تیز قدم چلتا ہوا اپنی جیپ کی جانب بڑھا، جبکہ ارمان خان کے تیز چلتے قدموں کے ساتھ بامشکل گھسیٹتی سلوا شاہ نے اپنے بازو کو ارمان خان کے سر گرد سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تم پاگل خان، کیا حشر کیا ہے تم نے اس بے قصور شخص کا؟ کوئی احساس یا انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے تم میں، یا بس جنگلی پن بڑا ہوا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ پٹکتے ارمان خان کو دیکھتے دبے لہجے میں گھڑا کر کہا، اور ارمان خان نے خون چلکتی نظروں سے سلوا شاہ کو دیکھا۔ سرمئی رنگ کو کرتا شلوار پہنے، ماتھے پر بکھرے براؤن بال پسینے سے چپکے ہوئے تھے، شاید رنگ آنکھوں میں وحشت لیے انابی ہونٹوں کو سختی سے بیچے ہوئے سلوا شاہ کو ہنس موکر شو ارمان خان سے یکسر مختلف لگا۔ ارمان خان کی خون چلتی نظروں کو دیکھ کر سلوا شاہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، جبکہ سلوا کو گھورتے ہوئے ارمان خان نے پلٹ کر پیچھے پڑی، اپنی اجرت اتار کر سلوا شاہ کی جانب بڑھائی۔ ارمان خان کے چہرے پر اس قدر چٹانوں سے سختی تھی کہ سلوا شاہ کو بے ساتھ ارمان خان کے تیور دیکھ کر ڈر لگنے لگا، اس لیے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اجرت لیتے ہوئے خود پر اچھے سے پہلائی۔ تم صرف بہرام شاہ کی ہی نہیں، اس خان کی بھی عزت ہو۔ اس وجہ سے ارمان خان نے کیفے میں موجود لوگوں کے سامنے خود پر ضبط کیا، اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہا تاکہ کوئی تمہارے کردار پر سوال نہ اٹھا سکے، ورنہ اگر اسے کچھ کہا تو اس کے لیے میں اس بغیر شخص کو اندازہ ہو گیا ہوگا جسے عزت بنانا ہو اس سے یوں ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ اور تمہیں کوئی اندازہ ہے سلوا شاہ کہ یہ لوگ تمہارے اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تم اور وہ بغیر شخص لوگوں کی نظر میں سو کال گرل فرینڈ، اور دبے دبے لہجے میں گھڑا کر کہتے ہوئے آہر میں پوری شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تو سلوا شاہ اچھل کر سیٹ سے پیچھے کھسکی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ویسا بھی میرا ہونے والا شوہر ہے، ارمان خان کی اچھلتی شاید رنگ آنکھوں میں دیتے نہ ڈر لہجے میں جواب دیا، تو ارمان خان نے سختی سے جبڑے بیچ کر سلوا شاہ کو دیکھا۔ تمہاری عزت کا تماشا نہیں بنایا تھا اور نہ بنانا سکتا ہوں، مگر تمہاری اس بکواس پر جان سے ضرور مار سکتا ہوں، سرسراتے لہجے میں کہتے جیپ سٹارٹ کی تو سلوا شاہ نے بری طرح لپ کچلتے ارمان خان کو دیکھا، نظریں وجیہ چہرے سے ہوتے ہوئی بازو کی پھلی ہوئی نیلی رگو پر آئی تو سلوا شاہ کا دل بے ساتا دھڑکا۔ تم نے بھی تو نکاح کیا تھا، خفا لہجے میں کہتے ہوئے نظریں روڈ پر ٹکرائے تو ارمان خان نے ایک نظر سلوا شاہ کے خفا چہرے پر ڈالتے ہوئے سر جھٹکتے نظروں کا رخ بدلا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم یہ سب کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو، اگر ایسا دوبارہ سوچا بھی تو یاد رکھنا سلوا شاہ، اس بار ارمان کا یہ حشر کیا ہے، اگلی بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اسے دھمکی ہرگز نہ سمجھنا، کیونکہ ارمان خان کا ماننا ہے کہ محبوب ہو تو صرف آپ کا، اگر آپ کا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ خود کا بھی نہیں رہنا چاہیے، سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو سلوا شاہ نے آنکھیں گھما کر ارمان خان کو دیکھا۔ تم نے ڈرایا اور میں ڈر گئی نا، ہاتھ لگا کے دکھانا پھر بتاؤں گی، اور اس طرح کیا دیکھتے جاؤ بچوں، میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، تاکہ آئندہ اگر کسی اور کو میری جگہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے تمہیں۔ ابھی تو میں لالا کو جا کر بتانے والی ہوں کہ تم نے کیا حال کیا ہے ارمان کا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تو اٹھتے ہوئے سلوا شاہ نے دانت کچھ کچا کر کہا تو ارمان خان نے تنزیہ نظر سے سلوا کو دیکھا، جو سارے راستے تو بیگی بلی بنی ہوئی تھی اور آپ اپنی حویلی پہنچ کر شیرنی بن رہی تھی۔ ان کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا، یہ غصہ مجھے لگتا ہے بریانی نہ کھلانے کی وجہ سے ہے۔ ڈونٹ وری مائی بیگی بلی، تمہیں اپنے نام کرتے پہلا ادار یہی اتاروں گا، اور پھر اس کے بعد میرا جو ادار تم پر ہے وہ تم اتارنا، شوخ لہجے میں لوٹتے مسکرا کر کہا تو سلوا شاہ نے ناسمجھی سے ارمان خان کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوال کرتی ارمان خان پل میں وہاں سے غائب ہوا، جس پر سلوا شاہ نے دھول اٹھتے رستے پر جاتی ارمان خان کی جیپ کو دیکھتے دانت کچھ کچائے اور سر جھٹکتے بھی قدم اندر کے جانب بڑھائے، اپنے کاندھوں کے گرد لپٹی ارمان خان کی اجرت سے اٹھتی ہوئی محسوس کن خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے سلوا شاہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ماضی زرگام خان 1 سال کا ہو چکا تھا، شیر خان کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ان کا اور مقدس بیگم کا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر دن بدن ان کا رشتہ بگڑتا جا رہا تھا، اور اب اس کا اثر زرگام خان پر بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ شیر خان سے چھوٹی سی بحث کے بعد مقدس خان اپنا سارا غصہ اس معصوم بچے پر نکالتی، جس کے نتیجے میں زرگام خان ڈرا سہما رہنے لگا۔ شیر خان نے یہ بات بھی شدت سے نوٹ کی تھی کہ وہ مقدس بیگم کے پاس نہیں جاتا تھا، اور جب مقدس بیگم کو اپنے قریب محسوس کر لیتا یا تو رونے لگتا یا سہم جاتا تھا،
اور جو دوسری بات شیرحان نے محسوس کی تھی وہ تھا مقدس بیگم کا انہیں نظر انداز کرنا۔ رات ان کے کمرے میں آنے کے بعد کسی بہانے سے کمرے سے باہر چلے جانا یا شیرحان کے ان کے قریب آنے پر کوئی بہانہ بنا دینا۔ وہ اس بارے میں مقدس بیگم سے بات کرنا چاہتے تھے مگر اس قدر مصروفیت تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ پوچھ پائے۔ آج وہ زمین سے جلدی فارغ ہو کر حویلی آئے تو کچھ دیر ولی خان اور بہادر خان کے پاس بیٹھے کیونکہ حویلی میں بہادر خان کی شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ بہادر خان کے لیے حلیمہ بیگم نے اپنی کزن کا سوچا تو ولی خان کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا تو انہوں نے رشتہ بیچ دیا۔ لڑکی والوں کی طرف سے مثبت جواب ملا تو حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر یہ بات مقدس بیگم کو جب سے پتہ چلی تھی وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس حویلی میں آئے۔ بہادر خان کی بیوی کی حیثیت تو بالکل بھی نہیں۔ اپنے سینے پر سوئے ہوئے زرگام خان کو بیڈ پر لٹاتے شیرحان نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے قدم ان کی جانب بڑھائے جبکہ شیرحان کو اپنی جانب آتا دیکھا مقدس بیگم نے منہ بگاڑا۔ ناراض ہو مجھ سے کسی بات پر؟ انجانے میں کوئی غلطی ہوگی ہے کیا مجھ سے؟ نظر آئینے میں نظر آتے ہوئے مقدس بیگم کے چہرے پر ٹکائے ان کی پشت پر کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ مقدس بیگم کے کندھوں پر رکھتے محبت بڑے لہجے میں استفسار کیا تو مقدس بیگم نے نہوسے سے سر شیرحان کے ہاتھ کے جبکہ مقدس بیگم کے اس قدر حتک امیز رویے پر شیرحان نے سختی سے اپنے جبڑے بیچ کر اپنے استشال پر قابو پایا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا مقدس؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، اپنے لہجے کو حتی المکان نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے تنزیہ نظر سے شیرحان کو دیکھا۔ آپ ہیں میرا مسئلہ، آپ پریشان کر رہی ہیں مجھے، خدا کا واسطہ ہے دور رہے مجھ سے۔ ہوش میں تو ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہو میری، تمہارے قریب آنا حق ہے میرا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تھا تو شادی کیوں کی؟ نہ کرتی شادی، رہتی اپنے بھائی کے گھر، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ شیرحان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو دبے دبے لہجے میں چلا کر بولے تو مقدس بیگم نے نہوت سے سر جھٹکا۔ ہو گئی غلطی خوش، مگر اب مجھے تمہاری گھٹن زدہ قربت اور یہ رشتہ برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارے سارے رشتے میں رہنا میری مجبوری نہ ہوتی اور میرے ماں باپ سلامت ہوتے تو کب کی چلی گئی ہوتی۔ اگر یہ رشتہ میرے باپ کی خوشی سے جڑا نہ ہوتا تو ابھی دو بول بول کر تم جیسی عورت کو خود پر حرام کر لیتا۔ اگر تم اس کمرے میں حویلی میں ہو تو صرف میری بیٹی کی وجہ سے، مگر اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس کے سلسلے میں کوئی لاپرواہی برتتے دیکھا تو اس دن اپنا آپ آخری دن سمجھنا مقدس بیگم۔ تم نے سوچ لیا ہے کہ مبین کو حویلی لے کر جاؤ گے؟ اگر بابی نے کوئی تماشا کیا پھر؟ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ کبھی مبین اور آئس کو قبول نہیں کرے گی۔ شیرحان کی گود سے 4 سال کے آئس کو لیتے ہوئے ہدایت شاہ نے کہا تو شیرحان نے گہری سانس لیتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ مبین بیگم سے 5 سال پہلے شادی کر چکے تھے۔ وجہ مقدس بیگم کا رویہ نہیں، مبین بیگم کا خودکشی کی کوشش کرنا تھا اور پھر جب ان کے بھائی نے شیرحان کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان کے۔ پھر شیرحان نے شرط رکھی تھی کہ وہ یہ رشتہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے، جس پر مبین بیگم بنا کسی کی اعتراض کے مان گئی تھی۔ انہیں صرف شیرحان کا نام اس کے ساتھ چاہیے تھا، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے نکاح کرنے کے بعد وہ شہر آ گئی تھی جہاں شیرحان مہینے میں کچھ دن رہنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، مگر آہستہ کی پیدائش اس کے 4 سال کے ہونے کے بعد شیرحان کو یہ مناسب نہ لگا کہ وہ ایک اولاد کو دنیا کی نظر میں رکھے اور ایک کو گناہ کی طرح چھپاتے پھرے۔ وہ دونوں ان کے خون تھے اور دونوں ان کی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ بہادر خان کی شادی ہوئی اور کشف بیگم بیاہ کر آئی تو ان کے آنے کے بعد مقدس بیگم کا رویہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا، جیسے حویلی کا ہر فرد سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ زرگام کو اپنا اس قدر عادی کر چکی تھی کہ اب وہ ایک پل کے بھی ان کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ماں کی محبت اور باپ کے لاڈ اٹھانے کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ وہ کافی شرارتی ہو گیا تھا۔ زرگام خان کی شرارتیں حویلی میں رونق لگانے لگی تھی، جب اس کے برعکس آئس خان بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا مگر جب بولتا تھا اگلے بندے کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے شیرحان نے مبین بیگم اور آئس کو حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ زرگام اور آئس زندگی کے کسی موڑ پر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو وہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتے تھے اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ ایک ساتھ رہتے، ایک دوسرے کو سمجھتے۔ اور اس 5 سال کے عرصے میں مبین بیگم نے واقعی اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ان کے لیے صرف شیرحان معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے سچے دل سے شیرحان کو چاہا تھا اور شیرحان کو بھی اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، وہ مشکل سے مبین اور آئس کو قبول کرے گی یا شاید کبھی کرے ہی نہ، لیکن یہ شادی میں نے جیسے بھی حالات میں کی، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں میں بھی اس رشتے کے لیے راضی تھا، ورنہ مرد سے کون زبردستی کر سکتا ہے۔ اور اب میں مزید اپنی بیوی
اور بچے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر نہیں رکھتا تھا۔ جتنا حق مقدس کا ہے اتنا ہی مبین کا ہے۔ مبین کو حویلی جانے سے اور مقدس کے ساتھ رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر مقدس کو ہوا اور نہ رہنا چاہے تو میں اسے الگ گھر میں رکھ لوں گا۔ شیرحان کے سنجیدہ لہجے پر ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اگر مقدس بابی کے لحاظ سے سوچا جائے تو وہ جیسی بھی تھی، یہ غلط ہوا کہ تم نے چھپ کر شادی کی، مگر ان کے رویے کو سامنے رکھا جائے تو تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، اور ویسے بھی تم نے کہیں بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اس لیے خود کو ملامت کرنا بند کرو۔ ہدایت شاہ نے شیرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنے دوست کو دیکھا جو ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ رہا تھا، جو دور ہو کر بھی ان کی پرچھائی بنا رہا تھا۔ مبین بیگم سے جب نکاح کیا تب ہدایت شاہ ڈیوٹی کیڈٹ پر تھا۔ واپسی پر جب انہیں معلوم ہوا تو وہ کافی ناراض ہوئے تھے دونوں سے، مگر اپنے دوست کو خوش اور مطمئن دے کر وہ اپنی ناراضگی جلد ختم کر چکے تھے۔ جمعے کو مبین اور آئس کو لے کر حویلی جا رہا ہوں، تم اس دن حویلی نہ ہی آؤ تو بہتر ہے، ورنہ سارا ملبہ تم پر ڈال دینا ہے۔ مقدس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شیرحان نے کہا تو ہدایت شاہ نے چونک کر کو دیکھا، مگر میں تو آتے ہوئے حلیمہ کو حویلی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور سمرین بھابی گھر پر نہیں تھی، اور جیسی اس کی کنڈیشن تھی میں اسے ملازموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو کشف بھابی نے کہا کہ حویلی چھوڑ جاؤ تو میں وہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ہدایت شاہ کے جواب پر شیرحان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، حلیمہ کی خیر ہے، مگر تم حویلی مت آنا۔ میں نہیں، میری وجہ سے وہ تمہیں بلا وجہ کسی بات کا الزام دے یا مقدس تم سے بدتمیزی کرے، میں بابا سے پہلے ہی بات کر لوں گا تاکہ وہ معاملہ سنبھالے۔ شیرحان کے کہنے پر ہدایت شاہ نے سر اس بات میں ہلایا، مگر حقیقتاً وہ خود بھی پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ حلیمہ بیگم کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ انہیں کوئی ٹینشن دی جائے، مگر وہ یہ سوچ چکے تھے کہ وہ جمعے سے پہلے حلیمہ بیگم